अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। सिंध से कदीम बाशिंदों की हिजरत आज भी जारी है, जिसकी बड़ी वजह बदअमनी, जबरी मजहब की तब्दीली और मुआशी मसाइल हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध में रहने वाले हिंदुओं की नकल मकानी की मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें मजहबी इम्तियाज़, सिक्योरिटी खदशात और मुआशी मुश्किलात शामिल हैं। हिंदू ख़वातीन को दरपेश अनोखे चैलेंजेस और इस हिजरत की बुनियादी वजूहात को हल करने के लिए पॉलिसी की फौरी ज़रूरत है। रिपोर्ट में सिंध में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत-हाल, मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद और समाजी सकाफती उसूलों के ख़त्म होने का जायज़ा लिया गया है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 240.5 मिलियन है, जिसमें से 96.4% मुसलमान हैं। हिंदू बरादरी पाकिस्तान में सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत है, जिसकी आबादी 5.2 मिलियन है। उसके बाद 3.3 मिलियन ईसाई हैं। हिंदू बरादरी को हिंदू जाति में मज़ीद दर्जा बंदी में तकसीम किया गया है। सिंध में तादाद में सबसे ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें सूबे के अंदर नुमाया समाजी और इक़्तिसादी और ज़ात पात के इम्तियाज़ का सामना है। हिंदू कम्युनिटी से वाबस्ता लोग जो बुनियादी तौर पर तिजारत में मशगूल हैं, वो शहरी अजला जैसे कि जकमाबाद, शिकारपुर, घोटकी और कशमोर से ज़्यादा रिहाइश पजीर हैं। वो आम तौर पर अपने दूसरों के मुकाबले में आला मयार ज़िंदगी और ख्वानदगी की शरह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। हिंदू कम्युनिटी के वो लोग जो थरपारकर, उमरकोट और मीरपुर ख़ास के देही इलाक़ों में रहते हैं, वो अक्सर ज़रई मज़दूर के तौर पर काम करते हैं और 1992 से सरकारी पाबंदी के बावजूद मज़दूरी की शक्ल में इस्तेहसाल का शिकार है। 2014 में एक हिंदू रुकन पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंकशाफ किया कि तकरीबन 5000 हिंदू हर साल सिक्योरिटी खदशात और अमन अमान की सूरत हाल की वजह से हिंदुस्तान हिजरत करते हैं। HRCP की रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया प्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला कशमोर से 300 से ज़ायद हिंदू लाकानूनियत और डाकुओं के अगवा के खदशात की वजह से हिंदुस्तान हिजरत कर चुके हैं, लेकिन इस खबर को आम तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया जाता है। फील्ड रिसर्च से पता चलता है कि हिंदू बरादरी पाकिस्तान से हिजरत कर रही है, जिसमें बहुत से लोग भारत मुंतकिल हो गए हैं। ये रुझान नया नहीं है, ताहम इस हिजरत की सही तादाद या पैमाने का तयन करना मुश्किल है। हिंदू बरादरी के रहनुमाओं का कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से हिजरत हालिया पेशरफ्त नहीं है। इन रहनुमाओं की तरफ से जिक्र करदा अहम वाक़यात में से एक 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या, भारत में बाबरी मस्जिद का इन्हदाम है। इस वाक़े ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदू मुखालिफ तशद्दुद को हवा दी, जिसमें मंदिरों और इबादत गाहों पर हमले हुए। भारत में होने वाले वाक़यात के रद्द अमल में तशद्दुद का ये इजाफ़ा हिंदुओं के पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर होने की एक बड़ी वजह बन गया। इससे भी आगे पीछे 1986 में 34 के करीब सज़ा याफ्ता कैदी, जिनमें से कुछ शुमाली सिंध में हिंदू ताजरों को तावान के लिए अगवा करने के लिए बदनाम थे, सखर जेल से फरार हो गए। इस जेल ब्रेक ने हिंदू ताजरों में खौफ पैदा किया और बहुत से लोग हिजरत कर गए। 2023 में HRCP की एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने मुशाहिदा किया कि शुमाली सिंध मुनज़्ज़म जराइम, अस्करियत पसंदों के तशद्दुद, नाक़िस गवर्नेंस और जागीरदाराना ताकत के ढांचे से छलनी है। इसके साथ साथ पुलिस, अदालती और रेवेन्यू के निज़ाम में नुमाया खामियां हैं, जो अमन अमान को बरकरार रखने के लिए संगीन चैलेंजेस पेश कर रही है। कबायली झगड़े खत्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करते हैं, समाजी इक़्तिसादी तरक्की को मफलूज करते हैं और तमाम बाशिंदों के लिए, ख़ास तौर पर हिंदू अक़लियत के लिए एक ख़तरनाक माहौल पैदा करते हैं। शुमाली सिंध में अगवा बराए तावान की वारदातें उरूज पर हैं और भत्ता खोरी आम बात है। अमन अमान की ये सूरत हाल
ہندو برادری کے لیے ایک بھیانک حقیقت پیش کرتی ہے، کیونکہ وہ ان اغوا کی وجہ سے خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ گھوڑکی، جیکما بات اور کشمور جیسے اضلاع میں اعلیٰ ذات کی ہندو برادری تجارت اور بازاروں پر غلبہ رکھتی ہے۔ وہ اہم ذمہ دار بھی ہیں جو انہیں مجرمانہ سرگرمیوں کا اہم ہدف بناتے ہیں۔ اگرچہ مذہبی تشدد اہم ہے، لیکن یہ ان جرائم کا واحد محرک نہیں ہے۔ ہندوؤں کو صرف ان کے عقائد کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی دولت اور کاروباری مفادات کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 2014 میں ہندو برادری کے خلاف تشدد اور جرائم عروج پر تھے۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے کریک ڈاؤن نے عارضی طور پر شمالی اضلاع میں اغوا اور عمومی جرائم میں کمی کی۔ تاہم حالیہ برسوں میں ڈاکوؤں کے ذریعے اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ ایک قابل ذکر واقعہ اس سال جنوری میں پیش آیا جب گھوڑکی کے علاقے میرپور ماتھلو سے ایک ہندو تاجر رتک کمار کو ڈاکو نے اغوا کر لیا، جبکہ گھوڑکی پولیس نے دعویٰ کیا کہ رتک کمار کو 44 دنوں کے بعد بازیاب کرایا گیا۔ کمیونٹی رہنماؤں نے انکشاف کیا کہ ان کے خاندان نے ان کی رہائی کے لیے کافی تاوان ادا کیا تھا۔ بہت سے معاملات میں اغوا برائے تاوان کی خبریں میڈیا میں نہیں آتی۔ اکثر ہندو برادری کے رہنما مقامی قبائلی سرداروں کے ذریعے اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے بات چیت کرتے ہیں، عام طور پر تاوان ادا کرتے ہیں۔ اغوا اور تاوان کے مطالبات شمالی سندھ میں ہندو برادری کو درپیش نظامی مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ مناسب تحفظ فراہم کرنے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی انہیں جرائم پیشہ گروہوں کے استحصال کا شکار بنا دیتی ہے۔ حکومتی تحفظ کی کمی انہیں ڈاکوؤں اور قبائلی سرداروں کے لیے آسان ہدف بناتی ہے۔ مروجہ جاگیردارانہ نظام ان کی حالت زار کو مزید بڑھا دیتا ہے، جس سے اکثر ہندو برادری کو کوئی سہارا نہیں ملتا۔ قبائلی سردار اہم طاقت رکھتے ہیں جو اکثر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور عدالتی عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ مضبوط طاقت بہت سے ہندوؤں کو متبادل ذرائع سے تحفظ حاصل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اپنے اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے بہت سے ہندو طاقتور قبائلی اور بااثر رہنماؤں کے ساتھ صرف بندی کرتے ہیں، جس میں وہ کاروباری شراکت داروں کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ خاموشی شراکت دار مالی طور پر سرمایہ کاری نہیں کرتے، لیکن منافع کا ایک اہم حصہ حاصل کرتے ہیں۔ عام طور پر 20 اور 30% کے درمیان ڈاکوؤں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے ملوں، دکانوں، ٹرانسپورٹ کمپنیوں اور دیگر اداروں میں ان کے نام نمایاں طور پر آویزاں ہیں۔ ان قبائلی سرداروں کو سال کے آخر میں ایک مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے۔ ہندو تاجروں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈاکوؤں سے بچانے کے لیے اپنے کاروبار پر اپنے نام بھی ظاہر نہیں کرتے۔ خوف اور غیر یقینی صورتحال شمالی سندھ سے آگے سکھر، کراچی اور حیدرآباد جیسے شہروں تک پھیلی ہوئی ہے۔ سندھ میں ہندو برادری کو بڑھتی ہوئی بے چینی کا سامنا ہے، خاص طور پر بھارت سے جڑے واقعات کے رد عمل پہ۔ 2023 میں سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی خاتون سیما حیدر والے ایک واقعے نے دھمکیوں اور تشدد کی ایک لہر کو جنم دیا، جس نے شمالی سندھ میں ہندو برادری کو بے حد پریشان کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد شمالی سندھ کے ڈاکوؤں نے جوابی کارروائی میں ہندو مندروں پر حملے کرنے کی دھمکی دی، جسے مقامی ہندو آبادی میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا۔ میڈیا رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کشمور اور گھوڑکی اضلاع میں ڈاکوؤں نے مبینہ طور پر خواتین اور بچوں سمیت ہندو برادری کے متعدد افراد کو یرغمال بنایا۔ اس تشویشناک صورتحال نے صوبائی اسمبلی میں اس وقت توجہ اپنی جانب کرائی جب بتایا گیا کہ کشمور کے علاقے غوث پور میں ایک مندر پر راکٹ فائر کیا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے راکٹ نہیں پھٹا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اس واقعے نے کمیونٹی کے خوف اور عدم تحفظ کو مزید بڑھا دیا۔ ان پریشانیوں میں اس وقت اضافہ ہوا جب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 2024 میں ایودھیا میں بابری مسجد کے زیر قبضہ متنازع جگہ پر ایک مندر کی تقدس کو
ایک پاکستانی ہندو سیاستدان نے ریمارکس دیے کہ ہندوستان سے جڑے واقعات ہمیشہ ہندو برادری میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں۔ 2024 میں ایودھیا میں بابری مسجد کے زیر قبضہ متنازع جگہ پر ایک مندر کی تقدیس کی۔ ایک پاکستانی ہندو سیاستدان نے ریمارکس دیے کہ ہندوستان سے جڑے واقعات ہمیشہ ہندو برادری میں خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، حالانکہ ان کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں۔ شمالی سندھ میں ہندو اقلیت 2013 سے 2017 تک دہشت گردی کی لہر کے دوران عدم تحفظ کے بڑھتے ہوئے احساس کو محسوس کر رہی ہے۔ اس عرصے میں حفیظ پندرانی کی قیادت میں ایک مقامی عسکریت پسند گروپ کی طرف سے خودکش حملوں میں اضافہ دیکھا گیا، جو تحریک طالبان، پاکستان TTP اور بعد میں اسلامک اسٹیٹ جیسے بین الاقوامی گروہوں سے منسلک تھے۔ یہ واقعات بشمول شیعہ مزارات پر خودکش بم حملوں کے ساتھ ساتھ ایک بریلوی روحانی پیشوا اور ایک شیعہ سیاستدان پر حملے مذہبی اقلیتوں میں خوف پھیلاتے ہیں۔ اگرچہ پندرانی 2019 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن خوف جاری رہا۔ بہت سے ہندو خاندانوں نے کراچی اور حیدرآباد کی طرف ہجرت کی، جبکہ دیگر نے سرحد عبور کر کے بھارت کا رخ کیا۔ توہین مذہب کے الزامات شمالی سندھ میں مذہبی اقلیتوں کے لیے پریشانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اکثر بے بنیاد اور ذاتی انتقام کی وجہ سے ایسے الزامات تیزی سے ہجومی تشدد میں بدل سکتے ہیں۔ ضلع گھوٹکی اس طرح کی کشیدگی کا مرکز رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں کئی ہائی پروفائل کیسز سامنے آئے ہیں۔ ایک قابل ذکر واقعہ ستمبر 2019 میں پیش آیا، جب ایک ہندو استاد نوتن لال پر توہین مذہب کا الزام لگا۔ اس الزام کی وجہ سے بڑی پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ ہجوم نے ایک ہندو رہائشی کے اسکول اور قریبی مندر میں توڑ پھوڑ کی۔ تشدد کو روکنے کے لیے پولیس نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا تھا۔ نوتن لال کو حراست میں لے کر جیل بھیج دیا گیا، لیکن مارچ 2024 میں سندھ ہائی کورٹ نے الزامات کی ناکافی شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں رہا کر دیا۔ یہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں تھا۔ 2016 میں گھوٹکی کے قصبے میرپور ماتھلوں میں ایک ہندو لڑکے کی جانب سے قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی کے بعد پرتشدد وبا پھیل گئی۔ آنے والے ہجوم کے ہنگامے کے نتیجے میں ایک ہندو شخص کی موت اور دوسرا شدید زخمی ہوا، جس کے ساتھ ہندو برادری کی ملکیت اور کاروباروں کو بھی کافی نقصان پہنچا۔ پھیلا ہوا خوف ہندو والدین کو اپنے بچوں کو مسلم ساتھیوں اور اجنبیوں سے الگ کرنے پر مجبور کرتا ہے، جس سے وہ ممکنہ تشدد سے بچ سکیں۔ توہین مذہب کے الزامات کے پیش نظر کچھ ہندو مکمل طور پر سندھ چھوڑنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ سندھ میں ہندو خواتین کو ہراساں کیے جانے، اغوا اور جبری طور پر مذہب کی تبدیلی کے واقعات کا سامنا ہے، جس سے ان کی زندگیوں پر خاصا اثر پڑتا ہے۔ یہ وسیع خوف اکثر خاندانوں کو بیٹیوں کو اسکول سے نکالنے اور محفوظ علاقوں میں منتقل ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ سیکیورٹی کو بڑھانے کے لیے بہت سے ہندو خاندان قریبی فرقہ وارانہ کمپاؤنڈز میں رہتے ہیں، جو تحفظ اور یکجہتی فراہم کرتے ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے ان کی تنہائی کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ گھوٹکی جیسے دیہی علاقوں سے ہندو خاندانوں کی بڑی تعداد میں شہروں یا بیرون ملک ہجرت اس بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہندو خواتین خاص طور پر کمزور ہیں۔ ان کی کم سماجی اقتصادی حیثیت اور محدود سماجی نقل و حرکت کے پیش نظر ان کی حالت زار میں اضافہ ہوتا ہے۔ پنو عقل سے تعلق رکھنے والے ایک کارکن نے بتایا کہ ایک شادی میں ایک قبائلی سردار کے بیٹے نے ہندو دلہن کو نامناسب طور پر چھوا، جس سے گہری بے عزتی ہوئی۔ جوابی کارروائی کرنے سے قاصر خاندان خاموشی سے 3 ماہ کے اندر ہندوستان چلا گیا۔ سندھ میں زبردستی مذہب تبدیلی اور زبردستی کی شادیاں ایک مستقل مسئلہ ہیں۔ گھوٹکی ایک بار پھر اس کا مرکز بن کر ابھرا۔ کئی ہائی پروفائل کیسز جیسے کہ 2012 میں رنکل کماری کا واقعہ، جو اس مسئلے کی نظامی نوعیت کو اجاگر کرتا ہے۔ HRCP کی ایک 2019 کی رپورٹ، جس کا عنوان ہے گھوٹکی میں زبردستی تبدیلی مذہب ہندو برادری کی پریشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتی ہے۔ ان الزامات کا مرکز میاں عبدالحق ہے،
جنہیں میاں مٹھو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک مقامی سیاستدان اور مسلمان عالم ہے۔ میاں مٹھو پر الزام ہے کہ وہ کم عمر ہندو لڑکیوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرانے اور شادیوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں۔ گھوٹکی کے ڈہر کی شہر میں واقع ان کے مدرسے سے درگاہ بھرجونڈے شریف کو اکثر ایک اہم مقام کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، جہاں مبینہ طور پر اس طرح کے اغوا اور مذہب تبدیلی کے واقعات ہوتے ہیں، جبکہ میاں مٹھو کا کہنا ہے کہ یہ تبدیلیاں اور شادیاں رضاکارانہ ہیں۔ اس دعوے کا ہندو برادری کے رہنماؤں نے سختی سے مقابلہ کیا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ لڑکیاں اکثر نابالغ ہوتی ہیں، زندگی کو بدلنے والے فیصلے کرنے کے لیے ان کی بہت کم عمر ہوتی ہے اور ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے یا تبدیلی کے لیے جوڑ توڑ کیا جاتا ہے۔ ہندو لڑکوں سے ملتے جلتے کیسز کی مکمل عدم موجودگی ان تبدیلیوں کی قانونی حیثیت پر مزید شکوک پیدا کرتی ہے۔ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ 2013 میں شادی کی قانونی عمر 18 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کمزور ہے۔ پنجاب میں جہاں قانونی عمر 16 سال ہے، مجرم لڑکیوں سے شادی کر کے خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رینا اور روینہ کا معاملہ اس کی مثال دیتا ہے، جہاں ان کے اہل خانہ کی درخواستوں کے باوجود عدالت نے ان کے مسلمان شوہروں کے حق میں فیصلہ دیا۔ کچھ جواب دہندگان کا خیال ہے کہ مذہب تبدیل ہونے والی لڑکیوں کے اہل خانہ ان سے منسلک بدنامی اور ممکنہ اثرات کی وجہ سے انہیں واپس لینے سے انکار کرتے ہیں۔ تاہم کچھ ہندو رہنما مذہب کی تبدیلی کے معاملات میں حالیہ کمی کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میاں مٹھو اور ان کے ساتھیوں پر سول سوسائٹی اور ہندو گروپوں کا دباؤ ہے۔ سندھ میں کچھ اعلیٰ ذات کے ہندو رہنماؤں کا کہنا ہے کہ میڈیا جبری تبدیلی مذہب کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، جو کہ سالانہ سینکڑوں کی تعداد میں بتائی جاتی ہے۔ شمالی سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو پنچایت رہنما نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر ہماری لڑکیوں کو گھروں یا سڑکوں سے اغوا کر لیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت سے معاملات میں نابالغ ہندو لڑکیاں شامل ہیں جو مسلمان لڑکوں کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، جسے اسلام قبول کرنا شادی کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ یہ نوجوان لڑکیاں جو اکثر اپنے عقیدے کو سمجھنے کے لیے بہت ناپختہ ہوتی ہیں، ایسے مذہب میں شامل ہو جاتی ہیں جن کو وہ کم ہی سمجھ پاتی ہیں۔ ایک اور رہنما نے مزید کہا کہ ان لڑکیوں کو عام طور پر اپنے اعمال کی سنگینی کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتی ہیں اور موت کے دھمکیوں سمیت شدید اثرات کی وجہ سے ہندو مذہب میں واپس آنے سے قاصر رہتی ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ کچھ حکام جنہیں نابالغوں کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، ان حالات میں کم عمر لڑکیوں کی رضامندی کا دفاع کرتے ہیں۔ گھوٹکی سے تعلق رکھنے والے ایک پولیس افسر نے اعتراف کیا کہ مذہب تبدیل کرنے والے بہت سے نابالغ تھے، لیکن اس نے دلیل دی کہ وہ اسلام یا مسلمان مردوں کی طرف حقیقی طور پر راغب تھے۔ مذہب تبدیلی کے عمل کی نگرانی کرنے والے اکثر ہندو خاندانوں کو اپنی بیٹیوں سے پہلے ملنے کا موقع دینے سے انکار کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافیوں نے نوٹ کیا کہ مذہب کی تبدیلی اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مقابلے میں درج فہرست ذات کے ہندوؤں میں زیادہ ہے۔ درج فہرست ذات کی تبدیلی کو ان کے محدود اثر رسوخ کی وجہ سے کم توجہ دی جاتی ہے۔ درج فہرست ذات برادری کے ایک کارکن نے وضاحت کی، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے پاس پیسہ، وسائل، پارلیمنٹ میں نمائندگی اور پاکستان ہندو کونسل جیسی مضبوط تنظیمیں ہیں۔ وہ اس معاملے کو ہر فارم پر اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ اعلیٰ عدالتوں میں بھی جب ان کی برادری کی لڑکیاں زبردستی یا اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتی ہیں۔ اس کے برعکس درج فہرست ذات کی خواتین کی تبدیلی میڈیا، پارلیمانی اور سول سوسائٹی کی کمی کی وجہ سے کم توجہ حاصل کرتی ہیں، جبکہ جبری تبدیلی شہ سرخیوں پر حاوی ہے۔ اتفاقی رائے سے تبدیلی خاص طور پر اسلام قبول کرنے والے درج فہرست ذات کے ہندوؤں میں زیادہ تر کسی کا دھیان نہیں جاتا۔ انہیں اکثر بنیادی سماجی اور مذہبی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کراچی میں درج فہرست برادری سے تعلق رکھنے والے کارکنوں نے نوٹ کیا، جنازے کے ناقابل برداشت اخراجات انہیں روایتی ہندو تدفین کے طریقوں پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، اور مسلم کمیونٹی اکثر قبرستانوں میں مردے کو دفن کرنے سے روکتی ہے۔
انہوں نے جکماباد کے قصبے میں 2021 کے ایک واقعے کا حوالہ دیا جہاں ایک مسلم کمیونٹی نے درج فہرست ذات کے ہندوؤں کو اپنے مردہ کو مشترکہ قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا تھا۔ اسلامی تنظیمیں اور افراد ان کمزوریوں کو تسلیم کرتے ہوئے ذات پات کے امتیاز سے بچنے اور سماجی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اسلام قبول کرنے کی پیشکش کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کو ذات پات کی زنجیروں سے فرار اور بہت زندگی کے مواقع کے راستے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگرچہ صحیح اعداد و شمار مضحکہ خیز ہیں، کمیونٹی سرگرمیاں بتاتی ہیں کہ ہر سال سینکڑوں درج فہرست ذات کے ہندو اسلام قبول کرتے ہیں اپنی پسماندہ حیثیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ ان کوششوں میں اسلامی گروہ نمایاں طور پر سرگرم ہیں، تاہم عیسائی، سکھ اور احمدی مشنریوں کی طرف سے چھوٹے اقدامات کا مقصد بھی ان کمزور کمیونٹیز سے مذہب تبدیل کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے اور انہیں مشکل حالات سے نکلنے کے لیے متبادل راستے فراہم کرنا ہے۔ بہت سے جواب دہندگان نے پاکستان میں جاری معاشی مشکلات کو ہندوؤں کے کاروبار کے حالیہ نقل مکانی اور اقتصادی تحفظ کے لیے ہندوستان فرار ہونے کی ایک بڑے عوامل کے طور پر بتایا۔ جکماباد میں جہاں ہندو تاجر روایتی طور پر مرکزی بازاروں میں غلبہ رکھتے ہیں، کچھ دکاندار بجلی کے ادارے کی طرف سے امتیازی سلوک کا الزام لگاتے ہیں جو ان کی مسلسل ادائیگی کی تاریخ کے باوجود مہنگے بل جاری کرتے ہیں۔ وہ اسے اپنی پرامن فطرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جان بوجھ کر حربے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ معاشی مشکلات اور تشدد پاکستانی ہندوؤں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والے سب سے فوری اور نظر آنے والے خدشات ہیں، ایک اور کم زیر بحث لیکن بڑھتا ہوا اہم عنصر بگڑتے ہوئے آب و ہوا کے حالات ہندوستان جیسے زیادہ مہمان نواز ماحول میں پناہ لینے کی ایک وجہ بن رہے ہیں، جبکہ جکماباد شمالی سندھ کا ایک شہر جس کا اکثر دنیا کے گرم ترین شہر کے طور پر حوالہ دیا جاتا ہے، اس مسئلے کی مثال دیتا ہے۔ سندھ میں موسمیاتی تبدیلی شدید گرمی سے آگے نکل گئی۔ اس خطے کو ماحولیاتی چیلنجوں کا سامنا ہے جن میں بارش کے بے ترتیب نمونے، بار بار آنے والے سیلاب اور مسلسل خشک سالی شامل ہیں۔ یہ حالات زرعی پیداوار صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتے ہیں جو مقامی معیشت کا سنگ بنیاد ہے اور ہندو برادری سمیت بہت سے لوگوں کے لیے روزی روٹی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن